अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमको अमजद अय्यूब ने इंडिया से भेजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के खौफनाक वाक़े को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, मैं काफ़ी अरसे से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ जो मुझे बेहद पसंद आती हैं, और आज मैं भी आपको अपने साथ पेश आया एक बिल्कुल सच्चा वाक़या भेज रहा हूँ जो अगर आपको पसंद आए तो अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं वाक़े की तरफ आता हूँ। ये वाक़या एक अंधेरी और तूफ़ानी रात का है। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं उस वक्त वीरान स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से उतरा तो ख़ुद को स्टेशन पर अकेला पाया। ये बिहार के दूर दराज के इलाके का एक पुराना स्टेशन था और वहाँ आसपास कोई आदम था ना आदमजाद। मूसलाधार बारिश और बादल की गरज से स्टेशन का माहौल मज़ीद खौफनाक होता जा रहा था। मेरे यहाँ आने का मकसद एक दोस्त से मिलना और उसकी बेटी की पैदाइश की तकरीब में शिरकत करना था। वैसे तो इस गांव में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले लखनऊ में हमारी इत्तेफाकन मुलाकात हुई और फिर हम बीते हुए दिनों की यादों में खो गए। दरअसल हम दोनों हॉस्टल में रूममेट्स थे। मुलाकात क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हुई थी तो कई सवालात जहन में थे, लेकिन इस मुख्तसर सी मुलाकात में ज़्यादा बात नहीं हो सकी। मैं ट्रेन में बैठा तो अपने गांव जाने के लिए था, लेकिन सफ़र के दौरान मुझे उसका मैसेज आया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और उसका गांव रास्ते में ही पड़ता था। तो मैंने अचानक ही उससे मिलने का प्लान बना लिया कि हमारी तफसीली मुलाकात भी हो जाएगी और मैं उसे बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद भी दे दूँगा। उसको जब मैंने अपने आने का बताया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दिया। आज मैं इस वीरान स्टेशन पर उससे मुलाकात की गर्ज से ही उतरा था। मैं पहली बार उसके गांव जा रहा था, इसलिए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे यहाँ किन हालात का सामना करना पड़ सकता है। गौर करने पर मुझे थोड़े फासले पर स्टेशन मास्टर का केबिन नज़र आया, जिसमें से लालटेन की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैं उसी तरफ बढ़ा, पर केबिन के करीब पहुंचकर जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। फिर मैंने केबिन की खिड़की का शीशा साफ करके अंदर देखा तो एक बूढ़ा आदमी, जो शायद स्टेशन मास्टर था, मेज पर टेक लगाए सो रहा था। मेरी आवाज़ देने पर वो चौंक कर विंडो की तरफ देखने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे वो अचानक से मेरी आवाज़ सुनकर खौफज़दा सा हो गया था। मैंने विंडो का शीशा बजाया और उसको दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और उसके साथ तेज़ बर्फीली हवाओं से मेरा जिस्म कांप रहा था। स्टेशन मास्टर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं फ़ौरन अंदर दाखिल हो गया, पर जैसे ही मैं अंदर गया उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो फिर विंडो से दोबारा बाहर देखने लगा, जैसे उसे मेरे अलावा भी बाहर किसी और की मौजूदगी का यकीन था। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं चुप रहा
پھر میں نے اسے اپنے دوست کے گاؤں کا ایڈریس دکھا کر اس سے وہاں کا راستہ پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ گاؤں یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور کوئی روڈ یا مناسب راستہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کھیتوں اور پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے جانا ہوگا۔ پھر وہ تفصیل سے گاؤں کا راستہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولا کہ اس راستے پر جب آپ قبرستان تک پہنچیں گے تو آپ کو ایک بڑا اور گھنا سا درخت دور سے ہی نظر آ جائے گا۔ آپ کو اسی طرف چلنا ہوگا اور وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر مزید آگے چلنا ہوگا، پھر آپ اس گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ باہر بارش بہت تیز تھی تو میں نے وہیں ایک پرانی سی بینچ پر اپنا بیگ رکھا اور خود میز پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ میں نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے میری روح کانپ گئی اور جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ بارش اب رک چکی تھی جبکہ اب بھی اسٹیشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف فو کا عالم تھا۔ سامنے کچھ درخت نظر آ رہے تھے تو میں حاجت کے لیے ان درختوں کی طرف بڑھ گیا۔ بارش کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا لیکن ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ تبھی جب میں کیبن کی طرف واپس جانے کے لیے پلٹا تو مجھے گھنگروں کی آواز نے چونکا دیا۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ سگریٹ جلا کر 2 قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ مجھے صاف صاف اپنے کانوں میں گھنگروں کی آواز سنائی دی جس نے مجھے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پیچھے مڑا تو وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹر جلایا تو مجھے لائٹر کی ہلکی سی روشنی میں درختوں کے بیچ میں ایک عورت کھڑی نظر آئی، لال ساڑی پہنے ہوئے، گہنوں سے لدی ہوئی۔ وہ چہرے اور کپڑوں سے کسی بڑے گھر کی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی میں بمشکل ہی اسے غور سے دیکھ پایا تھا کہ تیز ہوا چلی اور میرا لائٹر بجھ گیا، اور تبھی اس گھپ اندھیرے میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی، میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا لیکن میرے قریب کوئی موجود نہیں تھا۔ میں ابھی تک صورتحال کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس عورت کو آواز دی، آپ اس طرف کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ تھوڑا سا اور میری طرف بڑھی اور اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھیلا دیا اور مجھے اس پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں بالکل بھی اس کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں نہ جانے کیوں اس کی طرف بڑھا اور جا کر اس دوپٹے کے اوپر بیٹھ گیا۔ شاید اس وقت میرا وجود میرے ہی اختیار میں نہیں تھا۔ وہ عورت میرے بہت قریب آ چکی تھی، چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس کو دیکھ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، پر مجھے اس میں بہت کشش محسوس ہو رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر پہلے جو دل ڈر رہا تھا اب بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی مدہوشی والی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ میں غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی، ہاتھوں کی انگلیاں بہت لمبی تھیں، اور جب میری نظر اس کے پیروں کی طرف گئی تو اس کے پیروں میں ایک بھی انگلی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا اور میں اپنے ہوش میں واپس آیا، اور
پھر جب میری نظر اس کے چہرے کی طرف گئی تو احسن بھائی، تو جو میں نے دیکھا وہ میں ساری زندگی بھول نہیں سکتا۔ وہ ایک کوئلے کی طرح جلا ہوا چہرہ تھا، آنکھوں کی جگہ خالی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ چہرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں وہیں زمین میں جم گئے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، اور آخر کار اس کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھ کر میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ پر بے ہوش ہونے سے پہلے کی جو مجھے آخری بات یاد ہے کہ میں نے بہت بھاری آواز میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنی تھی، اور گھنگروں کی آواز، اور اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیل گیا۔ پھر لبان کی تیز خوشبو سے میری آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی میری نظر ایک بزرگ پر پڑی، جہاں ساتھ میں میرا دوست اور 2-3 دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ میں نے اپنے دوست کو دیکھا تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں ہلکا سا اٹھا ہی تھا کہ میں واپس لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں بالکل بھی جان نہیں ہے۔ میرے دوست نے بھی مجھے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا، اور وہ بزرگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ رات میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ تبھی اسٹیشن ماسٹر ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھے، تو ان کو دیکھ کر مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا۔ ارد گرد کافور اور لبان کی خوشبو اور دھواں بڑھتا جا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں ایک روم میں تھا۔ میرا دوست میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ میرے اور قریب آ گیا، اور اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ وہ شاید کچھ جانتا تھا کہ میرے ساتھ رات میں کیا گزری ہے۔ دوپہر تک میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا، جو کچھ میرے ساتھ اس اسٹیشن پر ہوا تھا، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس رات میری آنکھ ایک آہٹ سے کھلی اور عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو سامنے کی ونڈو کی دوسری طرف سے اسی عورت کی ایک جھلک نظر آئی، اور پھر صبح ہونے تک مجھے وقفے وقفے سے گھنگروں کی آواز آتی رہی۔ ڈر کے مارے میں رات بھر جاگتا رہا۔ دوسری رات میں بار بار ونڈو کی طرف دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ حاجت کی غرض سے میں واش روم گیا۔ اندر جا کر میں نے لائٹ آن کی ہی تھی، تبھی وہاں مجھے اس عورت کی ایک جھلک ایک لمحے کو نظر آئی، اور میں فوراً واش روم سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہمت کر کے واش روم میں جھانکا تو اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ رات پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو مجھے اپنے پاس سے بہت بدبو آتی محسوس ہوئی۔ جب میں اٹھ کر بیٹھا تو تکیے، بستر اور میرے جسم پر ہر جگہ غلاظت لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں سوچنے لگا کہ اے میرے خدا، یہ میں کن حالات میں پھنس گیا ہوں۔ جسم بخار سے جل رہا تھا، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، مجھ میں 2 قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے دوست کے گھر جو بیٹی کی پیدائش کی تقریب تھی، وہ بھی میری وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ میرے دوست نے میری ہمت بڑھائی اور مجھے ظہر کی نماز کے لیے سہارا دے کر مسجد لے گیا۔ ہم نے مسجد میں نماز پڑھی
اور اس کے بعد وہ مجھے مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے پاس لے گیا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ پیش آئے تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ امام صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ میری ساری بات سن کر انہوں نے مجھے تسلی دی اور مجھے اپنے حجرے میں ہی رکنے کو کہا، تو میں نے وہاں رہنے پر رضامندی ظاہر کی تو میرا دوست مجھے وہاں چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے حصار کھینچا اور چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ چلہ 4 دن تک مسلسل عشاء کے بعد ہوتا رہا۔ چلے کے دوران مجھے جو خیالات آئے، جو آوازیں سنائی دیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 دن بعد میں اس قابل ہوا کہ خوف کچھ کم ہوا اور میرے جسم میں بھی جان آئی۔ پھر میں نے اپنے دوست سے گھر جانے کی اجازت مانگی، لیکن میرا دوست اور امام صاحب میرے ساتھ میرے گھر تک آئے اور امام صاحب نے میرے گھر کا بھی حصار کیا اور گھر کے چاروں طرف دم کر کے کیلیں ٹھوکی اور مجھے پہننے کے لیے ایک تعویذ بھی دیا۔ آج اس بات کو گزرے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک مکمل طور پر میں اس مخلوق سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پایا اور مجھے آج بھی اپنے آس پاس اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور آج تک میرا علاج انہی مولوی صاحب سے جاری ہے۔ پتہ نہیں یہ علاج اور کتنا عرصہ چلے گا اور کب اس مخلوق سے میری جان چھوٹے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ٹرین کا سفر اور دوست سے ملاقات کرنا مجھے اتنا مہنگا پڑ جائے گا کہ میری زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کے سننے والوں سے بھی میری درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے اپنے ساتھ پیش آیا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ آپ کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ سو فرینڈز، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بھائی کی موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔